नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यफ्तरिल कज़िबा बल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया लुत्फ़ करम कि जिसकी तौफीक से, जिसके करम से, जिसकी रहमतों से, जिसकी बरकतों से आज हम सब यहाँ जमा हुई, तो रब्बे तो जहाँ की बारगाह अक़दस में मेरी इल्तिजा है कि मौला हमारा यहाँ आना, यहाँ बैठ के अपना अपने महबूब का जिक्र करना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा। आमीन। मेरी बहनों, हमारे जो दुरूस चल रहे हैं, जो न हुस्न खुलक पे हमारे जो दुरूस चल रहे हैं, उनके मुख्तलिफ गोशे हम बयान कर रहे हैं। इस साल जो गोशे हमारे इखलाक के गोशों में से, हुस्न खुलक के गोशों में से, उनमें से आज एक गोशा जो हम यहाँ पर जो मैं आपके सामने बयान करूँगी, और वो गोशा इंसान के खुलक को संवारने के लिए वो गोशा है कि झूठ से बचना। यानी कि मुख्तलिफ तरह के गोशे हम बयान कर रहे हैं ना, उसमें आज का जो हमारा वो मौजू है वो झूठ से बचना है, हुस्नुल खुलक में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो सूरत अन-नहल में इरशाद फरमाया कि इन्नमा यफ्तरिल कज़िबा अल्लज़ीना काज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, और वही लोग हैं जो झूठ जो ना वो तराशते हैं, जो ईमान नहीं लाते अल्लाह की आयात पर। तो झूठ के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में कि झूठ वही शख्स बोलेगा, वही अपनी तबीयतों के अंदर झूठ को नाफज करेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान पर, उसकी आयात पर यकीन नहीं रखता। अब देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कलाम रहमान हमें दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमें दिया, इस उसवा हसना के अंदर, पूरे कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह इंसान का खुलक संवारा, खुलक संवारा कि इंसान, जिस इंसान का खुलक संवर जाता है उसके अंदर अल्लाह का तकवा आ जाता है, और जिसके अंदर अल्लाह का तकवा आ जाता है वो इंसान दुनिया में फलाह पा जाता है। तो देखो, तकवे में मेरे अलैहिस्सलातु सलाम जिनका खुलक सबसे ज़्यादा आला था, सबसे आला था, कि जिनके खुलक को बयान करते हुए रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वा इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम, कि महबूब बेशक हमने आपको इखलाक के सबसे बड़े बुलंद मर्तबे पे जो ना हमने देखा। वो मेरे आका कि जब अपनी ज़ात के लिए दुआ मांगते हैं तो क्या दुआ मांगते हैं? हदीस पाक में है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु अन्हु, ये जो हमारे दुरूस हैं ये अहयाल उल उलूम से चल रहे हैं, हमारे रेफरेंस में दे देती हूँ अगर कोई, क्योंकि ये मेरे पे यूट्यूब पे चैनल पे जा रहे हैं मेरे दुरूस सारे, तो अगर कोई रेफरेंस लेना चाहता हो तो ये रेफरेंस सारा जो है ना अहयाल उल उलूम से मैं दुरूस कर रही हूँ इसमें। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम जो ना हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस को रवायत कर रहे हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु अन्हु, कि आका अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे हुजूर दुआ मांगते थे, और क्या दुआ मांगते थे मेरे आका कि अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिनन निफाक, कि अल्लाह कि मेरे जो कल्ब है इसको अल्लाह नफाक से तू पाक कर दे, पाकीज़ा कर दे, कि मेरे कल्ब के अंदर कोई किसी किस्म का कोई नफाक ना हो अल्लाह।
کیونکہ انسان کے اندر جب کوئی خرابیاں آتی ہیں نا، جب اس کا اخلاق بگڑتا ہے تو اس کے اندر نفاق کی علامتیں آتی ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو، وہ جو خلق کے سب سے اعلیٰ مقام پر تھے، اور وہ اللہ سے کیا دعا مانگ رہے؟ دعا یہ مانگ رہے کہ اللہ میرے قلب کو نفاق سے پاک کر دے، منافقت سے، نفاق سے، اس بیماری سے اللہ پاک کر دے. وفرج من الزنا، اور میری جو نا شرمگاہ کو اور میرے اللہ بدکاری سے جو نا پاک کر دے. ولسانی من القذب، ولسانی من القذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، جھوٹ سے پاک کر دے. کہ وہ رحمت للعالمین ذات دیکھو پورے جسم کے لیے، اپنے پورے جسم کے لیے رب کائنات کی بارگاہ سے دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. میری بہنوں ذرا اپنے دلوں کے اندر ذرا سوچئے گا کہ ہماری کتنی کتنی زندگیاں گزر گئیں، کتنی کتنی زندگیاں گزر گئیں. کیا ہم اپنی زندگیوں کے اندر جب دعائیں کرتے تو اس طرح کی دعائیں اپنی جان کے لیے کرتے کہ اپنی نسلوں کے لیے؟ نسلوں کے لیے کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اسوہ حسنہ پڑھا ہی نہیں. اسوہ حسنہ پڑھا نہیں، اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر اس طرح کی دعائیں موجود نہیں ہیں. تو میرے آقا کیا فرماتے تھے کہ میرے آقا اس طرح کی دعائیں کرتے کہ یا اللہ یہ جو دعائیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اور یہ ان کا خلق، وہ دعا مانگ رہے رحمت للعالمین ذات کہ جن کا خلق تو اعلیٰ تھا، لیکن وہ دعائیں کیوں مانگ رہے تھے؟ وہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ سب دعائیں مانگتے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے، امت کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم ان کا اسوہ حسنہ لیں، اور اس اسوہ حسنہ کا حصہ بن کر ہم اپنے خلق کو سنوار لیں، اپنے خلق کو سنوار لیں. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کی شان دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے حدیث پاک ابی بکرہ روایت فرما رہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، دیوار کے ساتھ ایسے کر کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے میرے آقا بیٹھے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمل کرتے ہو نا، ان عمل کو سنت ہے کہ کیا کرو، تھوڑا سا سنت پوری ہوتی ہے میرے آقا. اب کیسے میرے آقا بیٹھے؟ یوں کر کے ٹیک لگا کے بیٹھے، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے میرے آقا. جب ٹیک لگا کے بیٹھے، صحابہ کرام کی محفل ہے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہیں اور میرے آقا ٹیک لگا کے بیٹھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایسے میرے صحابیوں، میں آپ کو الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں تمہیں بڑے کبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میرے آقا فرما رہے جو کبیرہ گناہ ہے میں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام کہنے لگے جی یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا کہ الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وہ وحدہ لا شریک ہے. آگے فرمایا وعقوق الوالدین، اور اپنے والدین کی جو نافرمانی نہ کرنا والدین. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو ٹیک لگا کے یوں کر کے بیٹھے، ٹیک لگا کے بیٹھے، اور ان دو جو خلق کو سنوارا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. اور پھر میرے آقا یوں کر کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور سیدھے ہو کے فرمایا پھر جان لو صحابہ کہ الا وقول الزور، کہ جھوٹی بات نہ کہنا، اپنی زبان کے اوپر جھوٹ نہ لانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ نہ اپنی جان کے لیے زیادہ اپنی زبان کے اوپر بولنا، زبان کے اوپر اس جھوٹ سے منع فرمایا گیا، کہ جھوٹ سے منع فرمایا گیا کہ جھوٹ نہ بولنا.
झूठ बोलने से फिर मना फरमाया गया इसके अंदर। आप देखें कि आज हमारी जिंदगियां हैं और हमारी जिंदगियों के अंदर कितना बड़े खुलक है हमारे, कितने खुलक हमारे अच्छे हैं। हम जरा इस बात पर खुद ही गौर कर लें। और फिर अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि और अगली हदीस पाक के अंदर कि अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक दिन मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल अब्दा लियुकज़िबु काज़िबहु फयतबाअदुल मालिकु अनहु मसीरतन मीलिन मिन नतनिन मा जाअ बिही। कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक बंदा झूठ बोलता है ना, बंदा झूठ बोलता है तो वो जो रहमत के फरिश्ते उसके इर्द गिर्द होते हैं, रहमत के फरिश्ते उसके इर्द गिर्द होते हैं और वो नेकियां लिख रहे होते हैं। रहमत के फरिश्ते वो नेकियां लिख रहे होते हैं, वो रहमत के फरिश्ते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो वो रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर उससे चला जाता है। रहमत का फरिश्ता उससे वो जो झूठ बोलने की वजह से, झूठ की बदबू इतनी ज्यादा है, झूठ की बदबू इतनी ज्यादा है कि वो बदबू जो हमें महसूस नहीं होती, हमें महसूस नहीं होती झूठ की बदबू, लेकिन उस झूठ की बदबू की वजह से वो जो रहमत का फरिश्ता है, जो इंसान के लिए रहमतें इकट्ठी कर रहा है और लिख रहा है उसकी रहमतों को, वो रिश्ता जो फरिश्ता है वो 1 मील उससे दूर चला जाता है कि इस झूठ की इतनी बुरी बदबू है। अब देखें आज ये खुलक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हमारा दुरुस्त फरमा रहे थे, इस वजह से कि आने वाले वक्त के अंदर जब उम्मत बहुत कसीर हो जाएगी, उस उम्मत के अंदर आने वाला वक्त बहुत फास्ट होगा, जदीद होगा वक्त। उस वक्त के अंदर, फास्ट वक्त के अंदर, फास्ट टाइम के अंदर, उसमें देखें उसमें बहुत सारे जो ना मामला खराब भी होंगे। और उस खराबी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या आएगी कि बंदे का खुलक खराब होगा और इंसान झूठ की तरफ जाएगा, झूठ की तरफ जाएगा इंसान। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त यह हदीस बयान फरमाई कि अपने आप को, अपने अखलाक को दुरुस्त करो, अपने आप को झूठ से बचा लो, अपने आप को झूठ से बचा लो। ये झूठ से बचा लेना ये क्या है, ये क्या है कि ये इंसान के अखलाक को संवारता है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं इस हदीस पाक को कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक शैतान के पास एक सुरमा और एक चुटनी और एक निस्वार है। शैतान के पास 3 चीजें हैं शैतान के पास, और वो 3 चीजें जिससे इंसान को शिकार करता है, 3 चीजों से वो इंसान का शिकार करता है। वो 3 चीजें क्या हैं? फरमाया कि इसकी चटनी उसकी झूठ है, जिससे वो चिपकता है, वो झूठ है उसकी। कि इंसान जितने ज्यादा झूठ बोलता चला जाता है ना, वो शैतान का साथी बनता चला जाता है, शैतान को खुश करता है, शैतान को राजी करता है झूठ बोलने की वजह से। और वो झूठ बोलता है तो फरमाया कि ये झूठ उसकी चुटनी है कि जिसके जरिए वो अपने साथ चिपकाता है। फिर फरमाया कि उसकी नस्वार क्या है, कि शायद फरमाया कि मेरे आका ने फरमाया उसकी नस्वार उसका गुस्सा है। गुस्सा है कि जब बंदे को गुस्सा दिलाता है तो वो नस्वार सूंघता है, बंदा वो सूंघता है इंसान, और वो सूंघने की वजह से वो गुस्से के अंदर ज्यादा आता है, गुस्से के अंदर ज्यादा आता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये गुस्सा उसकी शैतान की नस्वार है कि जिसके जरिए वो इंसान को उकसाता है और उकसा के वो गुस्से की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए फरमाया ना कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो क्या करो, तावुज़ पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़े
اگر کسی کو بھی غصہ آ رہا ہو، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کو بھی غصہ آ رہا ہو تو اس کے لیے بھی پڑھیں تاکہ اس کا غصہ جاتا ہے۔ اور تیسرا عمل فرمایا اس کا سرما کیا ہے؟ اس کا سرما نیند ہے، نیند ہے اس کا سرما۔ تو یہ تین چیزیں فرمایا کہ یہ شیطان کے ہتھیار ہیں، شیطان کے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ انسان کے قریب ہوتا ہے۔ کہ جو انسان زیادہ نیند لینا شروع ہو جاتا ہے، وہ نیند کیا ہے کہ اس کے لیے وہ نیند بھی سختی کا باعث بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ انسان کے جو نا مومن کی جو فطرت کے اندر ہونا چاہیے، وہ زیادہ نہ زیادہ سوئے، نہ زیادہ کھائے، اور نہ زیادہ کلام کرے، غیر ضروری کلام سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ غیر ضروری کلام سے بچانا یہ کیا ہے؟ یہ بھی کہ انسان پھر جھوٹ سے بچ جاتا ہے، ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور آگے حدیث پاک میں اگلی صلاۃ عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، کہ جو آدمی کسی مسلمان کا مال ناحق ہتھیائے، ناحق کسی مسلمان کا مال ہتھیائے اور کھانے کے لیے گناہ کے ساتھ قسم کھائے، کھانا کھانے کے لیے یا کما کے لانے کے لیے قسمیں کھائے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کمائی کما کے گھر لے کے آئے، ارے جھوٹی قسمیں کھائے، جھوٹ بولے اور جھوٹ بول بول کے کمائی کر کے لائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے، اللہ اس کے ساتھ ناراض ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں علیکم بالصدقی، میرے آقا نے فرمایا کہ علیکم بالصدقی فإنہ مع البر وہما فی الجنہ، تو لوگوں اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو، سچ بولنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ جو سچ ہے یہ جنت کا راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، جنت اور بھلائی کا راستہ ہے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کتنے جھوٹ ہیں، کتنے جھوٹ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ، بات کم ہوتی ہے اور جھوٹ ہمارے کلام کے اندر زیادہ ہوتا ہے، کلام کے اندر جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جھوٹ سے منع فرمایا، اس جھوٹ سے۔ اور جو انسان، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لا یزال العبد یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ بندہ جو زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے نا، جو زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آج دیکھیں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، میرے سامنے میری اپنی بات ہوتی ہے، کئی میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایسے، کوئی کئی چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ان کے کلام کے اندر بہت زیادہ جھوٹ ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کلام کرتے کرتے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ جھوٹ کے اثرات کیا ان کی نسلوں پہ نہیں جا رہے؟ تو میں جھوٹ بولتا ہے نا، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ایسے آئیں گے تو کہیں گے باجی یقین مانو، یقین مانو، اب کوئی چیز لینی ہوگی نا، یہ کوئی کچھ اپنا مسئلے کا حل لے کے آئیں گے، تو آ کے ایسے ایسے جھوٹ بولیں گے، کہیں گے باجی یقین مانو 2 دن کا کھانا نہیں کھایا ہو۔ پیچھے میرے پاس بچی آئی، اور وہ بچی آئی تو کہتی باجی یقین مانے، یقین اتنی، یعنی کہ تاکید کے ساتھ وہ بچی میرے ساتھ بات کر رہی ہے، یقین مانے، یقین مانے کہ 2 دن ہو گئے اور 2 دن سے بھوکی ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ میں اس کا چہرہ دیکھوں، اس کے میں نے بچوں کی وضع قطع دیکھا کہ اسے اپنے بچے لے کے آئی نا، تو اس کے بچوں کے جو چہرے کو صاف کرنے کے لیے منہ کو صاف کرنے والے جو رومال تھے وہ بھی بچوں کے سوٹوں کے ساتھ میچ تھے، سوٹ کے ساتھ بچے کے میچ تھے۔ میں بچے کو دیکھوں، میں اس کی کلام کو سنوں اور سن کے پھر
جب وہ اپنی بات کو بالکل پختہ کرنا چاہ رہی تھی نا، پکا کرنا چاہ رہی تھی، میں کہا بیٹا میری سن بات، جو میرے سے ہوگا میں تو کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھ کہ تیرے چہرے سے لگتا نہیں تو 2 دن کی بھوکی ہے۔ بندہ 1 دن بھوکا ہو نا، اس کا چہرہ بتا دیتا ہے، اس کے چہرے کی چمک بتا دیتی ہے، چہرے کی چمک بتا دیتی ہے، لیکن 2 دن بھوکا رہنا بڑے کمال کی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے۔ یعنی کہ آپ غور کریں کہ ایسے ایسے ٹیکنیک سے جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جھوٹ بول بول کے وہ جو نا اپنے معاملات کو حل کیا جاتا ہے، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ جھوٹوں میں اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ، یہ شخص جھوٹا ہے، اور جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے یہ اس شخص۔ اور پھر فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس جھوٹ سے بچا کرو، اس جھوٹ سے بچا کرو، یہ جھوٹ انسان کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا۔ تیسرا، ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثلاث نفر لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ 3 جماعتیں لوگوں کی ایسی ہوں گی کہ قیامت والے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، قیامت والے دن۔ تو دیکھو اس زندگی کے اندر تو بندہ جو نا اللہ کو دیکھ ہی نہ سکا، اللہ کو پا ہی نہ سکا، اللہ پاک کو منا ہی نہ سکا، لیکن آخرت میں بھی وہ اللہ سے کلام نہیں کر پائے گا۔ فرمایا کہ نمبر 1 ہو، اور نہ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، نہ اللہ سے کلام کرے گا، اور نہ اللہ اس کی طرف، اللہ پاک نظر کرم فرمائیں گے، اللہ پاک ان کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ فرمایا علیہم المنان، ایک وہ شخص وہ جو علیہم المنان بِإِتِّیَتِهِ، جو کسی دوسرے کو تحفے دے کے، یعنی کسی کے اوپر احسان کر کے جتلانے والا، تو نیکی کر لی نا کسی کے ساتھ، تو میرے آقا نے فرمایا نیکی کر کے جتلاؤ نہیں تو نیکی کا اجر جاتا رہتا ہے، اس کو بس اردو کی مثال ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بس دریا میں ڈال دو، جتلانا نہیں۔ ذرا غور کیجیے گا میری بہنوں، غور، آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے معاملات کے اندر کیسا معاملات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نہ قیامت والے دن اسے کلام کریں گے، نہ اس کی طرف نظر کرم کریں گے، کہ نہ نظر کر کے دیکھیں گے اس کی طرف۔ ایک وہ جو احسان کر کے جتلانے والا، فرمایا کہ اس کی طرف اللہ پاک نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا وَالْمُنْفِقُ سِلْعَةً بِالْحَلْفِ فاجر، حلف الفاجر، دوسرا وہ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال فروخت کرتا ہے، تاجر، تجارت۔ اب دیکھو جو جھوٹا تاجر ہے، جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے مال کو فروخت کرتا ہے، فروخت کرتا ہے مال کو، قیامت والے دن اللہ پاک اس سے بھی کلام نہیں کریں گے، نہ اس کی طرف نظر کرم کریں گے۔ لیکن جو سچا تاجر ہوگا، فرمایا قیامت والے دن وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا تاجر کا مرتبہ ہے، سچا تاجر۔ آگے تیسرا فرمایا کہ وَالْمُسْبِلُ عَزَارَهُ، اور تیسرا وہ جو اپنی چادر کو گھسیٹ کے چلنے والا، یعنی تکبر کرنے والا۔ عربوں کے اندر یہ بات تھی کہ لباس پہنتے تھے، اور وہ اپنی جو نا تہ بند ہوتے تھے ان کے، وہ تہ بند لمبے لمبے پہن کے جاتے تھے، اور پیچھے ان کے نوکر چاکر ان کے وہ تہ بند اٹھا اٹھا کے پیچھے چلتے تھے، تکبر کی وجہ سے کہ پیچھے ہمارے نوکر ہیں، ہماری چادریں اٹھا کے پیچھے جائیں۔ یعنی کہ لمبا لباس، جس لباس کے اندر میرے آقا نے فرمایا، جس لباس کے اندر ریا آ جائے، دکھلاوا آ جائے لباس۔ آج دیکھیں، آج ہمارے عربوں کے اندر یہ لمبی لمبی ٹیل والی فراکیں آئی ہیں، یہ جو دلہنیں پہنتی ہیں، دلہن وہاں ہوتی ہے 3-4 گز لمبی، پیچھے ٹیل چل رہی ہوتی ہے، ٹیل چل رہی ہوتی ہے، اور اس ٹیل کو پیچھے 2-3 لوگ اٹھا کے، 2-3 عورتیں اٹھا کے چلنے والی ہوتی ہیں۔ اب بتائیں آج ہماری مسلمان معاشرے کے اندر کیا ہے؟ خریدنے والوں کو بھی خیال نہیں اس چیز کا کہ ہم کیا خرید رہے ہیں۔ نہ جی نہ، میں آپ کو دکھا سکتی ہوں، یہ ہمارے اپنے پاس ہے، یہ سارے کچھ ہمارے سامنے۔
یہ اربوں میں تیار ہو رہے فراق ایسے باہر سے آئے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ دیکھو یہ ہمارا اسلام کی ثقافت نہیں ہے ہماری. آج جو اتنے بڑے بڑے لہنگے، وہ لمبے لمبے تیل والے فراک اور لہنگے، یہ اسی چیز کی جو نا اسی چیز کی طرف تو رہنمائی کر رہے ہیں. دکھلاوے کے مہنگے مہنگے لباس کہ جو دوسروں کو وعدہ کرانے کے لیے ہیں، یہ بھی اسی چیز کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ 3 لوگوں کی طرف، جھوٹے شخص کی طرف، جو جتلانے والے شخص کی، احسان کر کے جتلانے والے شخص کی طرف، اور تکبر کے ساتھ چادروں کو گھسیٹ گھسیٹ کے، یعنی کہ تکبر والا لباس پہننے والے کی طرف رب کائنات نظر کرم نہیں فرمائے گے، نظر کرم نہیں فرمائیں گے. اور دیکھو کتنا بڑا انسان کے اندر جو معاملات ہیں، انسان کی زندگی کے اندر، اور انسان ان معاملات کے اوپر غور ہی نہیں کرتا کہ میرے معاملات کدھر کو جا رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں میرے معاملات. اور پھر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابیہ کے گھر گئے، اور وہ صحابیہ کو دیکھا کہ وہ جو نا اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ یہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، میں تجھے فلاں چیز دوں گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، اور رک کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ دو گی بھی کہ نہیں؟ کہنے لگی جی یا رسول اللہ میں دوں گی، اس کو اپنے بیٹے کو دوں گی. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم اس کو وہ چیز نہ دیتی جو تم نے اس سے وعدہ کیا تھا، وہ چیز نہ دیتی تو جھوٹوں میں لکھی جاتی، جھوٹوں میں لکھی جاتی. اس لیے فرمایا کہ اپنی اولادوں کے ساتھ بھی کلام وہ کرو جو پورا کر سکو. جب کلام پورا نہ کر سکو، وہ اپنی اولادوں کے ساتھ کلام کرو ہی نہ، وعدہ کرو ہی نہ، وعدہ کرو ہی نہ. اور اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولو تاکہ بچوں کے اندر وہ جھوٹ ڈلیور نہ، اپنی نسلوں کے اندر وہ جو جھوٹ نہ جائے. سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جنت کا جو نا، سچائی کیا ہے کہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ بلائیوں میں سے. پھر ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الکذب ینفد الرزق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے. رزق، اتنے اچھے اچھے پڑھے لکھا طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، میں نے کئی عالمائیں دیکھی، عالمہ اتنے جھوٹ بولتی، عالم لوگ جو پڑھے لکھے، دین کو جاننے والے، دین کو جاننے والے اتنے، لیکن زبان کے اندر اور کلام کے اندر جھوٹ اتنا زیادہ ہے، جھوٹ اتنا زیادہ کلام کے اندر. دیکھو علم لیا، علم کیا کرتا ہے؟ علم انسان کو جو نا عمل پہ نہیں لاتا، ادب انسان کو علم سکھاتا ہے. جب علم لیا تو ادب بھی لو، اس علم کو اپنے اوپر نافذ کرو. اور یہ بھی زندگی کا ادب ہے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا. اور پھر وہ جھوٹ کو بچاتے بچاتے، اس جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی وقت ایسا ہوتا ہے وہ کہیں واللہ اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، واللہ اللہ کی قسم میں نے ایسے نہیں کیا، ایسے کیا. اور پھر اللہ کی قسم بھی ساتھ کھا لی، وہ جھوٹا کلام کر لیا. میرے آقا نے فرمایا اس جھوٹ کی سب سے بڑی وبا، سب سے بڑی وبا دنیا میں، اور اس کی جو نا سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ پھر ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ انت تجار ہم الفجار، بے شک یہ تاجر ہے نا یہی فاجر ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹ یہی بولتے ہیں. اسی وجہ سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے. تو میرے آقا کا کرم یہ تھا کہ میرے آقا تجارت کرتے تھے تو سچ بولتے تھے، وہ جو چیز کے اندر عیب ہوتا تھا وہ بتاتے تھے. اسی وجہ سے آپ کی تجارت بھی عرب کے اندر بڑی مشہور تھی. تو آج میری بہنوں، آج کا یہ جو ہمارا حلقہ ہے، جو نا تربیتی حلقہ، میرے بچوں، میری بہنوں، میری سامعات، علم سے ادب نہیں آتا، ادب سے علم آتا ہے. جو علم حاصل کیا ہے نا، جو سنتے ہو، یہ علم لینا ہے. اس علم سے اپنے آپ کو، اپنے
اپنے آپ کو نکھارو سنوارو، اپنے ادب کو نکھارو سنوارو. ہم سب سنوارے، میں ہوں، میں اپنے ادب کو بھی سنواروں. میں یہ آپ کے لیے بیان نہیں کرتی، میں اپنے لیے بھی کرتی کہ یا اللہ تو میرا بھی خلق سنوار. میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو ہم سب کا خلق سنوار دے. جتنے سنتے ہیں، جو سنیں گے، بہن بھائی سنیں گے، اللہ پاک ان سب کا تو خلق سنوار دے. اور اللہ تو ہمیں ایسا کر دے جس سے تو مولا راضی ہو جائے، اور مولا تیرا محبوب راضی ہو جائے. مولا ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، اور ایسے اعمال کرنے کی مولا توفیق نہ دے جو آپ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے. وما علینا الا البلاغ.